अस्सलाम वालेकुम। रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, कहते हैं सच कभी नहीं छुप सकता, कभी न कभी सच सामने आ ही जाता है। अल्लाह ताला ने इमरान खान की हिकमत अमली क्या खूब बनाई कि आज ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अमेरिका, जहाँ से ये साजिश रचाई गई थी, वहाँ का मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ पे ये इंटरव्यू जो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के बाद क्या मैसेज दिया अपनी आवाम को, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इंटरव्यू चूंकि इंग्लिश में है, हमारे लोग जो इंग्लिश नहीं समझ पाते उनके लिए मैं इस इंटरव्यू की उर्दू में ट्रांसलेशन भी करता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले फॉक्स न्यूज़ अमेरिकन चैनल का इंटरव्यू और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का खिताब आपको सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अमेरिकन टीवी के इंटरव्यू से। Pakistan is always a problem. They got caught trying to be neutral on. जी, इन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा प्रॉब्लम है, यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्रॉब्लम है। पाकिस्तान फंस गया न्यूट्रल होने पर On Ukraine and cozy up to Russia so they can get trade and energy deals. जो यूक्रेन था उस पे वो न्यूट्रल था और रशिया के साथ वो डील कर रहा था ट्रेड के बारे में, जो इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि वो चीनी और गंदम के बारे में वहाँ पर ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, मतलब उनसे खरीदना चाह रहे थे सस्ते दामों। But then remember, there's a new prime minister, right? So the question now is Pakistan's got to make some choices, and the head of Pakistan's army came. अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया। So the question now कहनिए सवाल ये है is Pakistan's got to make some कि choices, पाकिस्तान and में the head सवाल ये है कि अब पाकिस्तान को कुछ चुनना पड़ेगा। of Pakistan's army came out and said, go. So the question now is Pakistan's got to make some choices, and the सवाल ये है कि पाकिस्तान को अब कुछ चुनना पड़ेगा। head of Pakistan's army came पाकिस्तान की जो हेड ऑफ आर्मी है out and said, go Ukraine. Now, उन्होंने खान साहब को कहा यूक्रेन जाओ। Pakistan's a democracy, but the army keeps a really tight control of politics. पाकिस्तान में जमहूरियत तो है लेकिन उसके ऊपर टाइट कंट्रोल है आर्मी का। So let's see, this is not a good time for Pakistan to try to be neutral. कहती है अभी इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम नहीं है कि वो न्यूट्रल होते। But Trey, you know, the big problem there is also China's inroads into Pakistan. और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। Right, Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia. अब कह रही है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए अब कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करे और रशिया के साथ डीले ना करे ट्रेडिंग पर अपने आवाम के लिए। Right now, limit their involvement with China. Okay. वाह, कि चाइना के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करें। Okay, and then also stop the anti-American policies that are part. और उसके बाद जो एंटाई यानी अमेरिकन मुखालिफ पॉलिसी है उनके बारे में पाकिस्तान बंद करे। The reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple. यही वजह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकाले गए वोट आउट करके weeks ago. So it's time कुछ हफ्ते to पहले। cool it on the anti-American pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. Cool it on the anti-American pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. कह रही है कि जो एंटी अमेरिकन पॉलिसियां उनको ठंड में रखा जाए और दूसरा जन सा रशिया के साथ हम मतलब साथ देने वाली चीज है उसको भी ना किया जाए। ये ऐसा जैसे धमकी दे रही है, दिस इज नॉट द टाइम, कि ये वक्त नहीं है। वाह, अब आपको इमरान खान साहब का खिताब सुनाता हूँ। Pakistan, this is not the time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आप सबको आगाह किया कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत हटाई गई एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के तहत। मैंने कौम के सामने मुरासला रखा
میں نے چیف جسٹس کو وہ بھجوایا، پہلے اسپیکر کو، پھر چیف جسٹس کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا، سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراسلے میں واضح طور پہ ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی، اور جس کے اندر ملوث تھے ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر صادق۔ بالکل پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں، ہمارے بڑے صحافی تھے، انہوں نے کہا جھوٹ ہے، یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، ان کے باقی اپوزیشن لیڈرز نے بات نہیں مانی، بعد میں وہ سب ثابت ہو گئی جی۔ مراسلہ اب سب دوسری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں سب مان گئے کہ یہ واقعی مراسلہ ہے۔ اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے، اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی، تھنک ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں، اور ڈیفنس کی تھنک ٹینک، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ انہوں نے اس کو آگے وضاحت کی، ان کی جو آپ اگر وہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کیا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پالیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں، اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنا سے، اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جس سے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا۔ گندم بھی 30% کم پہ میں دینے کے لیے تیار تھے، تیل بھی 30% کم دینے پہ تیار تھے، جس سے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑنا تھا مہنگائی کا۔ تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائم منسٹر کو لایا گیا، اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا، یعنی کہ باتیں کیا مانے گا کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالیسی کے لیے۔ سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکیں گے، آپ ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا، ان کو چائنا سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات، اور روس سے کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک کرپٹ ترین آدمی کو، جس کے خاندان کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، جو میں نے کل وائٹ پیپر دیا ہے، نیب کے اندر کیسز ہیں، ان کے ایف آئی اے میں کیسز ہیں، اور کنوکشنز بھی ہو چکی ہیں اس 40 ارب میں، یعنی سزائیں ہو اس چکی لیے لایا گیا کہ اب یہ ساری ان کی باتیں مانیں گے، اور باتیں مانیں گے پاکستان کے ہمارے مفادات کے خلاف، جس طرح کے وار آن ٹیرر میں پاکستان نے اس پہ شرکت کی جب امریکہ نے دھمکی دی، امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کر کے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کیا، ملک کی تباہی کی، قبائلی علاقے کی تباہی کی، ہمیں 400 ڈرون اٹیک کروائے اپنے لوگوں پہ، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن ہم نے سارا کیا کسی اور ملک کے فائدے کے لیے، ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی۔ میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس وقت اس سازش کو ایکسپوز نہ کیا، اس میں ایک کمیشن، ایک اوپن ہیئرنگ، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی، اگر ہم نے یہ نہ کی، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت نہیں کرے گا، وہ اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے گا۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جب بھی یہ تحقیقات ہوں گی، میں آپ کو یہ پورے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے گا کن کن لوگوں نے غداری کی اس ملک کے ساتھ۔ سامنے یہ جو اس حکومت نے، اور یہ مافیا لیڈ حکومت جس طرح کی انہوں نے شرمناک کیسز بنایا ہمارے اوپر، بلاسفیمی پہ، شرم آنی چاہیے ان کو ایسے کیس بنا کے۔ اصل میں کیس بننے چاہیے ان لوگوں کے اوپر غداری کے، جو انہوں نے اس ملک سے غداری کی ہے۔ آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، چاند رات ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنا ہے، آپ نے پیغام دینا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں،
غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ نے سب نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے, میرے لیے نہیں نکلنا, پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے, ایک آزاد پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ قوم کسی کی غلامی سوائے اللہ کے کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین, یہ جو خاتون ہے فاکس نیوز کی, امریکن ٹی وی چینل ہے فاکس نیوز, یہ خاتون ڈاکٹر ریبیکا گرانٹ ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی اینڈ ملٹری یعنی ان کی آرمی کی اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کی, قومی سلامتی کی انالسٹ ہے, مطلب ان کی تجزیہ نگار ہے, آپ سمجھتے کہ اس میں مہارت رکھتی ہے. یہ اب کھلم کھلا وہ ٹی وی چینلز پہ یہ ڈسکس کریں کہ دیکھیے کیسے انہوں نے رجیم چینج کی, کیونکہ انہیں چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات منظور نہ تھے, اور نہ صرف چائنا بلکہ رشیا کے ساتھ بھی. اور رشیا کے ساتھ جو دفاعی تعلقات تو چھوڑیں, عوام کی سہولت کے لیے جو ٹریڈنگ کرنی تھی, جو سستا آپ کہہ لیں گیس, تیل, چینی اور گندم, یہ سب کچھ رشیا سے سستا ملا تھا, کیونکہ رشیا سے پورا جو یورپ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, وہ سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہے رشیا کے اوپر, کیونکہ رشیا سے وہاں سپلائی آتی ہے جو انہیں سستی پڑتی ہے. اگر وہ کہیں اور سے لیں گے تو انہیں مہنگا پڑے گا. تو خان صاحب جو غریبوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, وہ وہاں پر اپنی عوام کے لیے گئے, اپنے لیے نہیں گئے, اپنی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے گئے. لیکن بیرونی سازش جو آج بالکل ایکسپوز ہے, اور جو میر جعفر میر صادق ہیں, وہ بھی ان کی شکلیں بھی آپ دیکھتے ہیں, انہوں نے کیسے حکومت پہ مطلب قبضہ کیا ہے, اور نہ صرف قومی اسمبلی یا وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتوں پر بھی وہ آہستہ آہستہ اپنے قبضے شروع کر دیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, چوروں ڈاکوؤں سے حفاظت فرمائے, اور یہ جو سازشی لوگ ہیں ان سے حفاظت فرمائے. باہر کے لوگ تو سازش کریں گے, لیکن اس سازش کو کامیاب ہونے میں ہاتھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, سزا کے مستحق ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے اسے بھی بہتر کرے, تاکہ کم از کم انصاف تو یقینی ہو. عام عوام, غریب عوام کو تو انصاف ملتا نہیں, لیکن یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو چلانے میں تو انصاف ہونا چاہیے کم از کم. ویسے عدالتیں تو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں, تو غریبوں کے لیے بھی کام کریں اور انصاف کے لیے بھی کام کریں, تو کیا ہی اچھی بات ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خان صاحب کی آواز کو یوں ہی پھیلاتے رہیے پوری دنیا میں, اور ان کے ساتھ ہم بھی لبیک کہتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے, ان کو کامیاب رکھے, اور پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے, پاکستان کو بھی کامیاب رکھے. چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ میسیجز پوری عوام تک پوری دنیا میں پہنچتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.